अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज से ठीक 12 दिनों बाद 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी में इजाफा ज़रूर हो रहा है। गो के जिस तरह इलेक्शन का माहौल बनता है वो बिल्कुल नहीं बन रहा, जिसकी वजूहात से मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ, क्योंकि ये आलमोस्ट आप यूँ कह लें कि इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप शहरों में निकलें तो इलेक्शन की गहमा गहमी कुछ हद तक हो रही है। तो उन तंजीमों में, उन पार्टीज़ में हो रही है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और इस्तेकाम पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं अभी पिंडी, इस्लामाबाद और जेलम से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, तो जिस जगह भी देखा है तो हर तरफ झंडे, बैनर्स, फ्लैग्स, सड़कों पे होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स नज़र आई हैं। तो ज़्यादातर तादाद नून लीग की है, क्योंकि उसको इस वक्त हिमायत हासिल है पूरी गैर जमहूरी ताकतों का और गैर आइनी ताकतों का। इसके अलावा कुछ पीपल्स पार्टी के और कुछ दूसरे कैंडिडेट्स के परचम और ये सारी चीज़ें नज़र आई। लेकिन एक पार्टी जो पाकिस्तान की 80% आबादी को रिप्रेजेंट करती है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको आउट किया गया, वो तारीख का यकीनी तौर पे एक तारीख बाब है जिसमें ये गैर जमहूरी ताकतें, गैर आइनी ताकतें और अदलिया हमारी सारी मुलव्वस है। और जब तारीख लिखी जाएगी तो मरक बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं कि कौन कौन से वो किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने और आवाम की उमंगों और ख्वाहिशों का गला घोंटने में अपना अपना बदनमा किरदार अदा किया है। इस हवाले से आपको पता है कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन भी जारी हुई और कहा गया कि जनाब जो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं या जजेस के ख़िलाफ़ चला रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि FIA ने बहुत से जर्नलिस्ट को, जिसमें शाहीन शहबाई, जिब्रान नासिर और इस तरह के बेशुमार जर्नलिस्ट को बुला लिया है अपने ऑफिस में, जो कि मैं समझता हूँ ये गैर आइनी है। यकीनी तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 16, 15, 16, 17 वो तमाम पाकिस्तानियों को हासिल है और वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरी राय इन तमाम जर्नलिस्ट हजरात को जो कि इस वक्त जुल्म सितम और जबरो इस्तबदाद और फस्तायत के दौर में भी दामे दरमे सखने अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पे हाई कोर्ट में जाएं और रिट में जाएं, क्योंकि ये जो इनकी कॉलअप नोटिस है वो मैं समझता हूँ वो गैर कानूनी है। इसे चैलेंज करें। इंशाल्लाह ये जो अदलिया है इसमें हमें इंसाफ भी मिल रहा है, सिवाय चंद अफराद के जो सबको मालूम है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब हैं और एक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। उसके अलावा बेशुमार जजेस हैं जो कि आइन और कानून और अपने कॉन्शंस के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उन्हें चैलेंज करने जाना चाहिए। अब रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न बैनर्स हैं, ना फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ना बिल बोर्ड्स हैं, ना होर्डिंग्स हैं। तो बावजूद इसके जितने भी पोल्स हो रहे हैं, यकीन जानिए कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने तो जितने देखे कम से कम 80% और इमरान खान की मकबूलियत मोर देन 90% है, सबको मालूम है। और अभी कुछ अर्से पहले जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने कहा कि 5 लाख देकर कोई भी शख्स जो है इकोनॉमिस्ट या दी गार्डियन या किसी भी इंटरनेशनल जरीदे में अपना आर्टिकल छपवा सकता है। तो मेरे भाई आर्टिकल तो हर रोज़ छपते हैं या हर हफ्ते जो जरीदों में छपते हैं, कितनी उस जरीदों को मकबूलियत होती? नंबर 1 किसी को नहीं होती। इमरान खान के आर्टिकल ने उस जरीदों को 4 चांद लगाए और उस आर्टिकल ने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बात दूसरी ये है कि इमरान खान तो ना खाता है ना खाने देता है। इमरान खान तो किसी को चाय नहीं पूछता, तो वो $5 लाख बेचारे के पास किस तरह आएंगे, जिसने हमेशा कौम को 50 साल दिया है। इसीलिए तो वो पाकिस्तानी कौम के दिलो जान बन गया है।
مرشد بن گیا ہے اور پاکستان قوم کا ہیرو بن چکا ہے اور بلکہ اوورال پوری دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر بن چکا ہے۔ تو ایسا اگر ہو سکتا ہے تو نواز شریف کو بھی کہیں کو آرٹیکل چھپوا دے، پیسہ تو حرام کا صرف کروڑوں اربوں نہیں کھربوں ہیں اور اس کے پیچھے ساری طاقتیں موجود ہیں غیر جمہوری اور غیر آئینی، اس کو بھی کہیں ایک نہیں 2-4 آرٹیکل چھپوائے تاکہ اس کی دھوم ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے کچھ نہیں بنے گا سوائے عوام کے سامنے ایسے لوگ جو کرٹیسزم نیگیٹو کرتے ہیں ان کو سوائے نقصان ہونے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں عوام کو ضرور اس ویلاگ کے ذریعے پیغام دوں گا کہ 12 دن رہ گئے ہیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے ہار نہیں مانی۔ یہ جنگ کسی کی جنگ نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام اور اشرافیہ کی جنگ ہے، اور اس اشرافیہ کو آپ میکسیمم جو ہے نا 1% میں کہہ لیں، جس کو لیڈ کون کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، اوورسیز پاکستانیز کو بھی پتہ ہے، اور یہاں بھی رہنے والے ہر طبقے کو اب اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ پاکستان کو 76 سالوں میں کس نے لوٹا ہے، پاکستان کو 2 لخت کن طاقتوں نے کروایا یہ بھی سب کو معلوم ہے، اور کون سی طاقتیں ہیں جو امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پاکستان کو اب مزید تباہ و برباد اور توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے آپ نے ہمت نہیں ہارنا۔ یہ 2 نسلیں تو ہماری چلی گئی ہے، ہماری تیسری نسل ہے پاکستان میں، 4تھی نسلیں ہمارے بچے ہیں اور ہمارے بچوں کے بچے ہوں گے، ان کا فیوچر تو ہم کم از کم زندہ ہیں، ہماری یوتھ زندہ ہے، 4تھی نسل، وہ انشاءاللہ مل کے آپ جہاد کریں سب کے خلاف، ادروائز ہماری اور ہمارے یوتھ کے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان تباہی و بربادی میں ملے گا، اور وہ بھی اسی طرح روتے پیٹتے اور تکلیف میں رہیں گے اور پاکستان سے کس طرح فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں نہ ہم وہ پاکستان بنا دیں جہاں پر لوگ جس طرح عمران خان نے خواب دیکھا ہے، جس طرح میں خواب دیکھتا ہوں، جس طرح آپ خواب دیکھتے ہیں، ہم سب 24 کروڑ پاکستانی خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے، پاکستان میں بھی فنڈامنٹل رائٹس ہوں، پاکستان میں بھی ٹرو ڈیموکریسی ہو، پاکستان میں بھی سپریمیسی آف لا ہو، پاکستان میں بھی رول آف لا کے ساتھ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہو، پاکستان میں بھی جو ہے زراعت ہماری ہے، صنعت ہے، ہماری ٹریڈ ہے، ہماری سروس سیکٹر ہے، وہ فلورش کرے، پاکستان میں بھی تمام کوالٹی لائف جو کہ ویسٹرن ورلڈ انجوائے کر رہی ہے وہ ہم ہمارے بچے بھی انجوائے کر سکیں۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس باطل قوت کو پوری طرح شکست دے دیں، اور یقین جانیے یہ جو جد و جہد ہے حق اور باطل کی، جمہوری اور غیر جمہوری طاقتوں کی، اب یہ اس منزل پہ پہنچ چکا ہے جو 8 فروری ہے، وہ آپ کے لیے 5 سال، اگر آپ نے درست فیصلہ نہ کیا تو مزید 5 سال آپ کو تکلیف میں گزارنا پڑے گا۔ وہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار، وہی بدماش، وہی چور اچکے لٹیرے جنہوں نے پہلے لوٹا ہے، رام گلی کا ایک شخص اٹھ کے اربوں کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں پتی بن گیا، بیمبینو سینمو چلانے والا وہ کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں پتی بن گیا۔ یہ 2 خاندان سمبل ہے آپ کی تباہی ہو بربادی کے، اور اس کے ساتھ فضلو ڈیزل وہ مل کے، یعنی کہ وہ استعارہ ہے، وہ سمبولک ہے مذہبی طاقتوں کا جو مذہب کا ناجائز استعمال کرتے ہیں سیاست میں، ان تمام کو شکست دینی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کے پی کے خیبر پختونخوا جو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، وہ بہادر، وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ غیور پٹھان، ان کو ریلائز ہو گیا، حالانکہ ان کا مذہب سے بہت گہرا تعلق ہے لیکن ان کو پتہ لگ گیا یہ تو مذہب کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں میں سمجھتا ہوں 90% سے زیادہ پی ٹی آئی کی سیٹیں موجود ہیں، اور پنجاب میں کم از کم جو 70% سیٹ پی ٹی آئی کی ہے۔ تو آپ نے زور لگانا ہے، یہ مایوسی کسی نہ کسی طرح پھیلانے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کی جنگ ہے اور ان تمام غیر جمہوری طاقتوں کی جنگ ہے، اور آپ 8 فروری کو ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ شکست آپ دے دیں اور پاکستان تحریک انصاف اب عمران خان آ جاتے ہیں تو ہم اور آپ سب مل کے جو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کا راج ہو تو ہم عمران خان کے ذریعے کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے کوئی سٹیکس نہیں ہیں۔ ہم اگر ان میں ویژن کی کسی میں کمی ہے ہم دیں گے۔ پاکستان کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے، پاکستان میں انسٹیٹیوشنل ریفارمیشن کی ضرورت ہے، پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمیشن کی ضرورت ہے، لیجسلیٹو ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ سوشل ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔
ہم اور آپ مل کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو قانون دان ہیں، جو معیشت کو جاننے والے ہیں، وہ سب ایک ریفارمیشن کے لیے ہم مل کے ان کو تجویز دیں گے. اور کیونکہ where there is will there is way، عمران خان پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ویژن ہم اس کو تجویز دیں گے اور انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ کرے گا. تمام اداروں کو جو اپنے آئینی اور قانونی کردار سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، ان کو آئینی اور قانونی کردار میں لے جانا پڑے گا، تبھی پاکستان کی سالمیت ہے. آخر میں ضرور ایک بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں. میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ ووٹ کس کو دینا ہے. میرا ووٹ کس کے ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. مجھے امید ہے آپ مجھ سے متفق ہوں گے. میرا ووٹ جس کا ہے وہ اس کا ووٹ آپ کا بھی ہوگا. اور انشاءاللہ آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، اپنے دوستوں کو بتانا ہے، اپنے فیملی ممبرز کو لے کے جانا ہے، اپنے محلہ داروں کو ہیلپ کرنی ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے، پہرا دینا ہے. الیکشن کے شام تک نہیں بلکہ رات تک، جب تک آرو ڈکلیئر نہیں کرتا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ جیت گیا ہے. میرا ووٹ اسلام فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے فورم پر پر اثر انداز میں بلند کرنے والے آواز رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کرنے والے کے نام. میرا ووٹ القادر یونیورسٹی کے نام. میرا ووٹ صحت کارڈ کے نام. میرا ووٹ احساس شیلٹر ہوم کے نام. میرا ووٹ احساس تعلیم کے نام. میرا ووٹ احساس کفالت کے نام. میرا ووٹ ریاست مدینہ کے نام. میرا ووٹ ایبسولوٹلی کہنے والے کے نام. میرا ووٹ ڈرونز کی روک تھام کہنے والے کے نام، کرنے والے کے نام. میرا ووٹ خود مختار پاکستان کے نام. میرا ووٹ انصاف کے نام. میرا ووٹ کرونا کی تباہ کاریوں سے قوم کو بچانے والے کے نام. میرا ووٹ دنیا میں سامراجی طاقتوں کے خلاف ترقی پذیر ممالک کی آواز اٹھانے والے کے نام. میرا ووٹ ملک 2018 میں دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اسے بچانے والے کے نام. میرا ووٹ ملک میں معیشت کا پہیہ چلانے والے کے نام اور آخری 2 سال میں 6% سے ترقی کروانے والے کے نام. میرا ووٹ ملک کے لیے تن من دھن قربان کرنے اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے والے کے نام. میرا ووٹ ہے یزیدیت کو للکارنے اور حسینیت کے فلسفے پر کھڑے ہو جانے والے کے نام. میرا ووٹ اپنی ذاتی کاوشوں سے پاکستان کو دنیا کے 3 کامیاب ترین شوکت خانم میموریل ہسپتال بنانے والے اور کامیابی سے چلانے والے کے نام. میرا ووٹ اپنی ذاتی محنت سے ملک کے دور افتادہ علاقے میں نمل ایجوکیشنل سٹی قائم کرنے والے کے نام. میرا ووٹ پاکستان کے 50 سال سے زیادہ عرصے لگاتار انتھک محنت اور خدمت کرنے والے کے نام. میرا ووٹ اس ہیرو کے نام جس نے پاکستان کی خدمتیں اپنی بیوی اور بچوں اور خاندگی زندگی کو قربان کر دیا. میرا ووٹ اس صادق، امین اور دیانتدار کے نام جس نے عوام کا پیسہ عوام پر لگایا اور اپنی ذات پر 1 پیسہ لگانا بھی حرام سمجھا. میرا ووٹ اس عظیم پاکستانی کے نام جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا، پہلے پاکستانی کا نام جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا اور تنخواہ لینے کے بجائے نمل یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے لیے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری پاکستان میں لائی. میرا ووٹ وطن کے اس بہادر اور غیور بیٹے کے نام جس نے تمام اسٹیٹس کو یعنی پاکستانی اشرافیہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو شکست فاش دی. میرا ووٹ حقیقی آزادی کے نام. میرا ووٹ جمہوریت اور رول آف لا کے نام. میرا ووٹ پاکستان کے مستقبل کا نام. میرا ووٹ ڈرون حملوں کو بند کرنے والے کے نام. میرا ووٹ اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دلوانے والے کے نام. میرا ووٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے کے نام. میرا ووٹ قیدی نمبر 804 کے نام. میرا ووٹ پاکستان کے نام. میرا ووٹ کپتان کے نام. میرا ووٹ عمران خان کے نام. والسلام. پاکستان زندہ باد.